अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फ़रहान रब्बानी आपकी खिदमत में जमात अहमदिया मुस्लिमा आलमगीर की इस मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org के प्रोग्राम आस्क एन इमाम उर्दू को लेके आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा ये प्रोग्राम हफ़्ते में मुतअद्दिद दफ़ा आता है। बुध के रोज़ खाकसार ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता है और ये प्रोग्राम बाज़ और दिनों में भी आया करता है। बाज़ दफ़ा बुध के अलावा भी बाज़ दिनों में मैं इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ करता हूँ। मेरे अलावा एक और दोस्त हैं, मुरब्बी अदनान अहमद साहब, वो भी इस प्रोग्राम को लेके आपके सामने आया करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में अमूमी तौर पे 2 हिस्से हुआ करते हैं। अव्वल हिस्से में मैं किसी मौजू के ऊपर आपके सामने कुछ गुफ्तगू पेश करता हूँ और उसके बाद आपकी तरफ से जो भी सवालात हमें मौसूल हों, हम कोशिश करके उनका जवाब देते हैं। आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू खाकसार ने इंतखाब किया है, वो एक ऐसा मौज़ूए गुफ्तगू है जिसके ऊपर इस वक़्त सोशल मीडिया में भी और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त लोग बात कर रहे हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज़, ख़ास तौर पे उन लोगों की तवज्जो का मरकज़ जो उर्दू ज़बान बोलते हैं या हिंदी ज़बान बोलते हैं, इस वक़्त इस मौज़ू की तरफ है। कुछ रोज़ कबल हिंदुस्तान में जो कश्मीर है, इंडिया का जो हिस्सा है कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया में है, वहाँ पे पहलगाम के इलाके में अटैक हुआ और दहशतगर्दों ने, और जी हाँ, वो दहशतगर्द ही थे, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर वार किया और उनको कत्ल कर दिया। मैं आज इस बारे में इज़हार ख़याल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि बहैसियत एक अहमदी एक मुसलमान होने के, इस वाक़ये की शदीद तरीन मज़म्मत की जानी चाहिए। इसकी वजह ये है कि इस वाक़ये का दूर-दूर तक हमारे प्यारे मज़हब, हमारे दीन इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा दीन हमें किस बात की तालीम देता है, आइए सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक आयत करीमा कुरान पाक की शेयर करूँ, ताकि आप खुद भी देख लें कि कुरान क्या सिखाता है और दहशतगर्द जो तंज़ीमें हैं, वो क्या मानती हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, alislam.org/Quran ऐप जो है, वहाँ से ये मैं कुरान पाक की सूरा नंबर 5 यानी सूरा अल-माइदा आयत नंबर 33 यानी 33 आपके सामने इस वक़्त स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, ये पहले पढ़ के आपके सामने मैं बयान कर दूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिक फ़िल अर्दि लमुस्रिफ़ून। इसी बिना पर हमने बनी इसराइल पर यह फ़र्ज़ कर दिया कि जिसने भी किसी ऐसे नफ्स को कत्ल किया जिसने किसी दूसरे की जान ना ली हो,
یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے کثیر لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جی مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کر دیا جائے جیسا کہ دہشت گرد کیا کرتے ہیں، اس کی تمام تر کلی جو تھی وہ خدا تعالیٰ نے یہاں پہ لا کے کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ظلم ہے یہ جو انوسنٹ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، چاہے جس کے نام پہ بھی کرے، چاہے خدا تعالیٰ کے نام پہ کرے یا چاہے بھگوان کے نام پہ کرے، چاہے کسی بھی دیوتا کے نام پہ کرے، جو بھی مختلف آئیڈیالوجیز پائی جاتی ہیں کسی کے نام پہ بھی کرے، اگر کسی بھی انسنٹ کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور نہ صرف غلط ہے، اس کی شدید ترین مذمت بھی کی جانی چاہیے۔ اب موضوع گفتگو اس بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ دوست احباب جو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ مثلا ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اس وقت اس واقعے کو آگ لگا کر، یعنی اس سے متعلق باتوں کو سرخیاں لگا لگا کر، مرچ مسالے لگا کر عوام الناس کو بھڑکانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بعض لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ ایک رنگ میں جنگ کی حالت ہی سے گزرے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ مومن اور کافر کے درمیان کی جنگ ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی بھی ہے، عیسائی کمیونٹی بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اسی طریقے سے ہندوستان میں یعنی انڈیا میں مسلمان بھی ہیں، دوسری کمیونٹیز بھی ہیں، یعنی مومن تو وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح اگر بقول آپ کے اگر یہاں پہ پاکستان کے اس طرف اگر کفار ہے تو پاکستان کی حدود کے دوسری طرف وہاں پہ مومن بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا لینا کہ جی پاکستان سچ پر کھڑا ہے اور انڈیا غلط ہے، یا انڈیا سچ پر کھڑا ہے اور پاکستان غلط ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچا جائے، اس سے فائدہ عوام الناس کو تو نہیں ہونے لگا، نہ بارڈر کے اس طرف نہ بارڈر کے اس طرف۔ جو پاکستانی عوام ہے بیچارے وہ بھی ظلم، غربت، بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور بارڈر کے اس پار جو غریب عوام الناس ہے انڈیا کی طرف، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی اپنی حکومتیں، اپنے سیاستدان، اپنے جو ان کے مذہبی رہنمائے ہیں، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا ہندوازم سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں طرف اٹ ڈزنٹ ٹیک اے راکٹ سائنٹسٹ، اس کے لیے کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں ملکوں میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا دونوں ملک فائنینشلی سٹیبل ہیں؟ کیا اتنے سٹیبل ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی بھوکا ننگا نہیں سوتا، کوئی بچہ بھوکے پیٹ نہیں سوتا؟ جنگ کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ جی نیوکلیر وار ہے، یا یہ کہ نیوکلیر ویپنز ہیں دونوں ملکوں کے پاس۔ نیوکلیر ویپنز کا کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نیوکلیر ویپن اگر پاکستان کے پاس جو نیوکلیر ویپن ہے اگر وہ انڈیا پہ چلا دیں گے تو کیا کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا بیریئر ہے جو نیوکلیر ویپن کے چلانے کے نتیجے میں جو فال آؤٹ ہوتا ہے، نیوکلیر فال آؤٹ، جو نیوکلیر کلاؤڈ بنتا ہے، اٹامک بام آپ کہیں پہ گرائیں گے تو ایک مشروم کلاؤڈ بنتا ہے اور وہ تباہی پھیلاتا ہے، اس کو کس طرح روکیں گے؟ اگر پاکستان چلا دیتا ہے یہ بم انڈیا پہ، یا انڈیا چلا دیتا ہے پاکستان پہ، آپ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جس نے بھی بم چلایا تباہی دونوں ملکوں کی ہے، تو حاصل کیا ہوگا؟ تباہی۔ جو وہ طبقہ ہے جو پاورفل ہے، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے سیلیبریٹیز ہوں، چاہے مذہبی رہنما ہوں جن کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ، وہ تو پہلی فرصت میں ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں گے۔ تو پیسا کون جائے گا؟ جو عوام الناس ہے، اور وہی ہے جو عوام کا لنام، جو بھیڑ بکریوں کی طرح ان سیاستدانوں کے پیچھے، ان مذہبی رہنماؤں کے پیچھے، جنہوں نے مذہب کو بھی بیوپار بنایا ہوا ہے
اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. انڈیا میں ہندتوا آئیڈیالوجی کے تحت جو کوئی مسلمان اگر ان کے ہتھے چڑھ جائے, جو گوشت کھا رہا ہو گائے کا, یا گائے کو ذبح کیا ہو, اس کو لنچ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, سڑک پہ لا کے مار دیتے ہیں, کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے. میں نے متعدد ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں کہ معمر بزرگ حضرات, یعنی داڑھی والے, سفید داڑھیوں والے بیچارے بزرگ ہیں, ان کو تھپڑ مار رہے ہیں, لاتے مارے. اور کون مار رہے ہیں؟ نوجوان لڑکے, ہندو نوجوان لڑکے بزرگ مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جی اس نے گاؤں ماتا کی بے حرمتی کر دی, گاؤں ماتا کو مار دیا, اس کا گوشت کھا لیا. اب ایک سیکنڈ سوچیں, ملک پاکستان میں کروڑ ہا کروڑ گائے پائی جاتی ہے. اگر ہندوستان, انڈیا اگر اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ, تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں بقول ہندوؤں کے عقیدے کے گاؤں ماتا پائی جاتی ہے, آپ کے جو بم وہاں پہ گریں گے, کیا وہ گاؤں ماتا کو چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی بیچاری ماری جائیں گی. آپ اپنے مذہب کے مطابق بھی ظلم کرنے والے ہوں گے. ایک گائے اگر مار دی جائے انڈیا میں, مسلمان کوئی اس کو ذبح کرتا ہے, تو آپ دھرنے دینا شروع کر دیتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, موب وائلنس, موب لنچنگ شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف خود آپ بم گرا کے اگر پاکستان کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں گاؤں ماتا آپ کی جو ہیں, آپ اگر ان کو مار دیتے ہیں, تو یہ آپ کون سا عقل مندی کا کام کریں؟ آپ تو خود اپنے مذہب کے مطابق غلط اور شنی کام کر رہے ہیں, بد کام کر رہے ہیں. اب دوسری طرف آتے ہیں, پاکستان کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے قرآن پاک, اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کسی بھی نہتے کو مارنا جس نے فساد نہیں پھیلایا, جس نے کسی کو قتل نہیں کیا, ظلم ہے, بربریت ہے, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. پہلگام میں جو ہوا غلط ہے, اور اس کی شدید ترین الفاظ کے ساتھ مذمت کرنا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اوپر لازم ہے. اب اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ. جماعت احمدیہ, جس کو آپ پاکستان میں رہنے والے سرکاری مسلمان نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں جی 1974 کا جو آئین تھا اس نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا. پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ انڈیا پہ لاگو نہیں ہوتا. اب انڈیا میں بیٹھے ہوئے مسلمان احمدیوں کو کیا مانے, وہ کس چیز کو کوٹ کر, کیونکہ آپ حضرات جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کوٹ کرتے ہیں سن 74 کے آئین کو, آپ کہتے ہیں جی سن 74 کے آئین کے مطابق احمدی کافر ہے. چلے آپ کی بات کو لے کے چلتے ہیں آگے. اگر احمدی کافر ہے تو آپ کے پاس اس بات کی سند کیا ہے کہ جی احمدی کافر ہیں؟ آپ کہتے ہیں 1974 کا آئین. 1974 کا آئین ہو یا کوئی بھی آئین ہو, انڈیا والے تو نہیں مانتے اس کو, انڈیا میں بسنے والے مسلمان. وہ کس چیز کی بنیاد کے اوپر احمدیوں کو کافر ٹھہرائے؟ سوچنے کی بات ہے. کیا کوئی قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جس کے مطابق احمدی کافر ٹھہرتے ہیں؟ ایک بھی آیت نہیں. احمدی تو قرآن پاک کے ہر لفظ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی بے سے لے کے سورہ الناس کی آخری لفظ کا جو آخر میں سین آتا ہے الناس, اس تک ہر لیٹر کے اوپر, ہر نقطے کے اوپر احمدیوں کا ایمان ہے. آپ تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے بعض حصے جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں. احمدی تو یہ کہتے ہیں قرآن کا ایک لفظ تک منسوخ نہیں ہو سکتا. پھر اگر کوئی حدیث ہے جو آپ لے کر آ سکتے ہیں جس کے مطابق احمدی کافر بنتے ہیں, تو وہ کوٹ کرنی چاہیے تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کے تو کسی بھی ملک کا آئین نہیں ہو سکتا, چاہے وہ پاکستان ہو, سعودی عرب ہو, ایران ہو, یا جو بھی ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو جب احمدیوں کو کافر قرار دینا پڑتا ہے, نہ قرآن کی کوئی آیت لے کر آ سکتے ہیں, نہ ہی آپ حدیث کوئی لے کر آ سکتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 1974 کا آئین. 1974 کے آئین کو لینے, 1974 کے آئین کو بنانے والے, یا یہ کہ 1974 میں جو قومی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے جو اس وقت خلیفہ تھے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے ساتھ جو جماعت احمدیہ کا ایک وفد تھا, ان کو بلایا گیا. حکومتی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پی 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 سے تعلق رکھتے ہیں, ان لوگوں کی جنہوں نے جرا کی اور جن لوگوں نے بالآخر ووٹ کر کے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا, ان کے بارے میں اگلی آنے والی حکومت جو ضیاء صاحب کی حکومت تھی, جنرل ضیاء کی حکومت,
انہوں نے ان کے بارے میں، یعنی بھٹو صاحب اور ان کی جو کابینہ تھی، ان کے بارے میں کیا نظریات شائع کیے کہ ہر قسم کا گند، ہر قسم کا گناہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. ان لوگوں کے کام کو آپ لوگ اپنا فخر سمجھ کے کوٹ کرتے ہیں، آج تک کوٹ کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس بات کے اوپر آپ کو ملامت کرتی ہے کہ جی آپ نے ایک ملک کی سیاست جو ہے وہ مذہبی جماعت کو پولیٹیکل ریزنز کے لیے دین سے خارج کر دے. آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تورا امتیاز صرف آپ کے سر جاتا ہے. احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، نماز پڑھتے ہیں، اس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. پاک کی یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 جو آپ کے سامنے میں نے بھی پیش کی ہے، قیامت کے روز جب یہ آیت آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، یعنی ان لوگوں کے خلاف جو احمدیوں کے قتل کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک کی آیت کھڑی ہو جائے گی، احمدی نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. حب الوطنی کے ان کا یہ معیار ہے کہ بندے شہید ہو رہے ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود جب ملک کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملے کا کوئی خدشہ بھی پڑتا ہے، جیسے کہ آج کل حالات ہیں، تو جماعت احمدیہ کی طرف سے پریس ریلیز آ جاتی ہے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہے، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے مال جان ہر قسم کا نذرانہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. نکال کے دکھا دیں کون سی کوئی اور مذہبی تحریک ہے جس نے اس قسم کا بیان پریس ریلیز کے طور پہ شائع کیا ہو، جس کے اپنے بندے ملک اور قانون کے تحت شہید کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی وفاداری اسی ملک کے ساتھ ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کیونکہ اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی وفاداری کرنی ہے. حب الوطن من الایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے. جس ملک میں انسان رہتا ہے اس کی محبت انسان کے ایمان کا جزو ہے، حصہ ہے. پہلگام کے اٹیک کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے چند منٹوں کے اندر اندر ہندوستان کی طرف سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ جی اس کے پیچھے پاکستان ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اتنی جلدی بغیر کسی تحقیق کے اس قسم کا بیان دینا، آئی تھنک اٹ واز ویری irresponsible. میری ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی کی گئی. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ادارے آئیں، وہ آ کے انڈیپینڈنٹ تحقیق کریں، اور پھر جو بھی ان کی فائنڈنگ ہے ہمیں منظور ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط نہیں ہے. انٹرنیشنل ادارہ آ جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو، نہ انڈیا کی طرف ان کا میلان ہو، نہ پاکستان کی طرف ان کا رجحان ہو، انڈیپینڈنٹ ہوں، نیوٹرل ہوں، وہ آئیں، وہ اپنی تحقیق کریں، اور جو ان کی تحقیق ہے وہ پیش کریں. اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ دونوں ملک اس وقت جو وار پوسچر میں آ چکے ہیں، یعنی جنگ کے جو پوسچر ہے وہ اس وقت دونوں ملکوں نے اختیار کیا ہوا ہے. دونوں ملکوں میں جو اس وقت کشیدگی کا ماحول ہے وہ ذرا تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا، لوگ بھی ذرا سکھ کا سانس لیں گے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انڈیا نے اس سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا ہے، اور یونیلیٹرلی اس نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا. آپ کو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کی جو عوام ہے، جو کروڑوں عوام ہیں، کیا انہوں نے پہلگام میں یہ اٹیک کیا؟ آپ بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ظلم تھا، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے. گاندھی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ جو an eye for an eye make the whole world blind. اگر ہر بندہ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنا شروع کر دے تو پوری دنیا اندھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کہ ہم، یعنی یہ دونوں ملک پاکستان اور انڈیا کس طرف جا رہے ہیں اور عوام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کے جو سیاستدان ہیں
جو ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو ہوش کے ناخن دے اور دونوں ملکوں کو جنگ پہ جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ مفاہمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی توفیق دے، تاکہ لوگوں کا جانوں کا نقصان نہ ہو۔ جنگ میں فتح کسی ملک کی نہیں ہوتی، جب جنگ ہوتی ہے کسی ملک کی فتح نہیں ہوتی، کسی قوم کی فتح نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے تو انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، دونوں طرف نہتے انسان مارے جاتے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ ادارے جو جنگ کے ویپنز بناتے ہیں، جو یہ باہر کے ملک ہیں۔ پاکستان بھی باہر سے ویپنز امپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا بھی دوسرے ممالک سے ویپنز وغیرہ امپورٹ کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی ملک کی اکانومی نیچے جاتی ہے، جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی ہے، غربت جو ہے وہ بڑھتی ہے، غریب بیچارہ کچلا جاتا ہے، امیر اور امیر ہو جاتے ہیں۔ تو خود سوچیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی بھی ہیں اور جو ہندوستانی بھی ہیں، جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ فائدہ کس کا ہوگا اگر یہ جنگ ہوتی ہے؟ اگر نیوکلیر جنگ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، تو جس نے بھی بم چلایا تباہ تو دونوں ملک ہو جائیں گے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کس کا فائدہ ہوا؟ کیا ہمارے سامنے دوسری عالمی جنگ میں جب امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹمی بم گرائے تھے، اس کے نتیجے میں کیا حاصل کر لیا؟ جاپان آج تک اس کے بعد اثرات سے ریکور کر رہا۔ اگر وہی ایٹم بم ایسے ملک پہ گرائے جاتے جس کا بارڈر امریکہ کو لگتا ہے، تو امریکہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ امریکہ کو بھی پتا تھا بہت دور ہے، اس لیے ہم کر دیتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان تو ایک ثقافت رکھتے ہیں، کافی حد تک کلچر ایک جیسا ہے، کافی حد تک زبان بھی ملتی جلتی ہے، اور اوپر سے حد بھی ایک ہی ہے، بارڈر ایک ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر نیوکلیر ویپن چلا دیتا ہے، نقصان دونوں طرف کا ہوگا۔ بس اپنے آپ کو اس تباہی سے بچائیں، اپنے سیاستدانوں کو کہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کے بیانیے دینے سے باز آئیں، گریز کریں، جس کے نتیجے میں عوام مشتعل ہو۔ اس وقت کئی مسلمانوں کی جانوں کو بھی اس وقت خدشہ ہے ہندوستان میں۔ وہ کہتے کہ جی جو پاکستان کو گالیاں نہیں دے رہا، جو یہ نہیں کہہ رہا، وہ نہیں کہہ رہا، تو وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ وہ بھائی یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ آپ انٹرنیشنل ادارے کو آنے دیں، پیس کیپرز کو، وہ آئیں، آ کے اپنی تحقیق کریں، یونائٹڈ نیشن والے ہیں جو بھی ہیں، آئیں، آ کے تحقیق کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن خود جسٹس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور کہنا کہ جی جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا وہ لازمی طور پہ پاکستانی ایجنٹ ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ الٹا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ اپنے ملک کا مذاق اڑوا رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہندوستان کے جھنڈے کے ساتھ، تو وہ بھی اسی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کے جو سوالات اس وقت موصول ہو رہے ہیں، ان کے انشاءاللہ تعالی اب جوابات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ کافی دوستوں کا السلام علیکم کا پیغام ملا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے سوالات بے شک یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ ایک بلو بھائی نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کافر قادیانی کافر تھے اور کافر ہیں اور قیامت تک ہیں۔ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک سے ایک آیت یا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت نکال کے دکھا دیں جس سے یہ پتا چل جائے کہ جی احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ جو بھی مسلمان کی تعریف قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ تو احمدیوں کے اوپر پوری ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، من تلفظ بالاسلام، اکتب لی من تلفظ بالاسلام، وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک تیسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ مسلمان ہے جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ رخ ہوتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور رسول کے ذمہ ہے۔ یہ ساری باتیں احمدیوں کے اوپر پوری اترتی ہیں۔ اب آپ اگر احمدیوں کو اس کے بعد بھی کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں،
تو پھر آپ بغاوت احمدیوں کے ساتھ نہیں، بغاوت آپ کی خدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث بھی آپ کی طرف ہے تو شیئر کریں۔ زائدہ صاحبہ ہیں، آپ کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ جی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں احمدی تھے، یا یہ کہا جا رہا تھا کہ احمدی ہی تھے جنہیں ایک الگ ملک چاہیے تھا جس کے لیے پاکستان بنا۔ پہلی بات تو یہ کہ احمدیوں کی خاطر پاکستان کو بنایا نہیں گیا تھا، صرف احمدی نہیں تھے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان چاہیے۔ بات یہ کہ آپ اس زمانے کی ہسٹری کو اگر سٹڈی کریں، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا۔ مسلمان اس وقت انڈیا میں ایک اقلیت تھے جس طرح دوسری اقلیتیں تھیں، اور مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جب مسلم لیگ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی تو اس لیے نہیں تھی لی کہ جی احمدیوں کو ملک چاہیے، اس لیے لی تھی کہ اوورال مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ علاقے کی ضرورت تھی جہاں پہ ان کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہ ایک موٹے طور پہ بڑا براڈ کر کے میں نے آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا۔ تو یہ سارے کا سارا اٹھا کے احمدیوں کے اوپر ڈال دینا اور پھر آگے اگلی بات یہ کہہ دینا کہ جی احمدیوں کے لیے ملک بنایا گیا اور پھر احمدیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہ کہ ملک بنایا گیا تھا، سب کے لیے بنایا گیا تھا، صرف احمدیوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ ملک بنانے کے بعد اس ملک کے جو فاؤنڈر تھے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہی کے ویژن کو پس پش ڈال دیا گیا ان کی وفات کے بعد، اور جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے مثلا 1953 سے لے کے، اگر وہاں سے آپ شمار کریں جو پہلی پبلک ایجیٹیشن تھی، اینٹی احمدی ایجیٹیشن جو کی گئی تھی، اس سے لے کے اب تک جو ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں قائد اعظم کے اس خواب کو شرمندہ کر رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی، اور مسلمانوں نے اور احمدیوں نے بھی مل کے، یعنی احمدی مسلمانوں نے اور دیگر مسلمانوں نے بھی مل کے بہت کچھ قربانیاں دی تھی۔ یہ اگلا سوال آیا ہے منصورہ نا صاحبہ کی طرف سے۔ آپ کہتی ہیں کہ جی اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اور کوئی لیٹ شامل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کہ مغرب ہے یا عشاء ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو باجماع نماز ہو رہی ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اور باجماع نماز ختم ہونے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مغرب تھی کہ عشاء تھی۔ اگر مغرب تھی تو ویسے ہی آپ نے پھر بر وقت نماز ادا کر لی، اور اگر عشاء کی نماز چل رہی تھی تو عشاء کی نماز آپ نے باجماعت اگر کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اب آپ نے اگر ادا کر لی ہے تو اس کے بعد پھر آپ مغرب ادا کر لیں۔ لیکن لیٹ سے کہ آپ آتے ہیں اور عشاء کی نماز باجماعت ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہے اور آپ کی مغرب رہتی ہے، تب آپ نے عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہونا، آپ نے پہلے اپنی مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ نمازوں کی ترتیب توڑی نہیں جا سکتی، نمازوں کی ترتیب ضروری ہے۔ لہٰذا یہی سوال سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود والامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا، نمازوں کی ترتیب بہرحال لازم ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عشاء کی نماز باجماعت ہو رہی ہے اور آپ کی مغرب رہتی ہے تو پہلے آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی مغرب پڑھیں، مغرب ختم کریں۔ اگر ختم کرنے کے بعد آپ کو عشاء کی باجماع نماز کا کچھ حصہ مل جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی عشاء پڑھ لیں۔ لیکن آپ آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مغرب ہے یا عشاء ہے تو پھر آپ جوائن کر لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مغرب تھی یا عشاء تھی تو اس کے مطابق پھر آپ اپنا عمل کریں۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات موصول ہوئے وہ یہی تھے۔ اگر اور کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ آپ ہمیں اپنا ای میل کے ذریعے بھی جو ہے وہ سوالات وغیرہ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے urduask@alislam.org، urduask urduask@alislam.org۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اگر یہاں پہ نہیں شیئر کر سکتے، آپ بے شک ای میل پہ بھیج دیں، آپ کے سوالات کا ای میل پہ بھی جواب دے دیا جائے گا، اور جس سوال کا ای میل پہ جواب نہ دیا جا سکے تو اس کو ہم یہاں پہ بھی اس پروگرام میں بھی اس کا جواب وغیرہ جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ چونکہ اب مزید سوالات وغیرہ موصول ہو نہیں رہے، لہٰذا آج کے پروگرام کو میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ ختم کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں
یہ میں ایک پلے لسٹ ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں جلدی سے. میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ان دوستوں کے لیے جو یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے لائف آف احمد، یعنی سیدنا امام المہدی والمسیح الموعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اوپر بزبان انگریزی ایک پوری لیکچر سیریز تیار کی تھی خاکسار نے، اور رمضان میں یہ شائع ہوئی تھی یوٹیوب کے اوپر. تو اس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، یعنی آپ کے آمد سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں، پہلے لیکچر میں ان کو کور کیا گیا. پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے جو مواد کور کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے آباء و اجداد فیملی بیک گراؤنڈ آ گیا. پھر اس کے بعد اگلے 25 لیکچر جو تھے وہ سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو تھی وہ کور ہو گئی. اس میں جو اعتراضات وغیرہ غیر احمدی مولوی وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی آ گئے. پھر اس کے بعد 3 ٹاپک بیس لیکچر تھے. ایک لیکچر تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر لوگ ایمان لے کر آئیں. دوسری بات یہ، یعنی اگلا لیکچر جو تھا وہ یہ تھا کہ مسیح موعود کے مخالفین کے ساتھ خدا کا کیا سلوک تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دلیل باندھی ہے کہ سچوں کے ساتھ خدا کا ایک جیسا سلوک ہوتا ہے اور مخالفین کے ساتھ پچھلے مخالفین جیسا سلوک ہوتا ہے. تو کیا سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے مخالفین جیسا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اور آخری جو لیکچر تھا وہ تھا کہ جی مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا جی معجزہ دکھاؤ، نشان دکھاؤ، تو وہ کیا معجزات تھے؟ تو تیسرا یعنی آخری جو لیکچر تھا اس سیریز کا وہ اس بارے میں تھا. کل اس طرح پہ یہ 30 لیکچرز ہیں، اور ایک اس کی جو ہے وہ ٹریلر ویڈیو بھی ہے. تو یہ کل 31 ویڈیوز کی جو ہے یہ سیریز ہے جو آپ یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس کا لنک جو ہے اس سیریز کا وہ آپ کے ساتھ اس وقت کامنٹ سیکشن میں شیئر کر رہا ہوں، جہاں سے آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ لنک میں نے کامنٹ سیکشن میں جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. بعد میں جب یہ ویڈیو الگ سے بھی لائیو آ جائے گی تو وہاں پہ بھی یہ لنک جو ہے یہ اسکرین کے اوپر آ جائے گا جہاں سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو جزاک اللہ جی. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. باقی یہ کہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد رسول اللہ.